बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नमल टीवी स्टूडियो और मीटिंग दी एलुमनाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, नमल टीवी स्टूडियो की ये ख़ुसूसी काविश और इस काविश के पीछे जो शख्सियत हैं उनका मैं आपसे तारुफ़ करा दूं तो जनाब डायरेक्टर नमल मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का ये विज़न है कि वो चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील तलबा को इस यूनिवर्सिटी में दावत दी जाए और उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना जाए और जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने सीखा और अमली मैदान में आगे बढ़े और फील्ड में जाकर उन्होंने अपना एक नाम बनाया, तो ऐसी शख्सियात को मदऊ करना हमारे लिए भी बाइस एज़ाज़ और सद इफ्तिखार है। और आज इसी तरह हमने एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत को दावत दी है जो कि नमल के मीडिया डिपार्टमेंट के तालिब इल्म भी रह चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में उनका नाम है और प्राइम टाइम शो करते हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। तो उस पर्सनालिटी का तारुफ मैं आपसे कराऊं तो जनाब ईसा नकवी साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहता हूं नमल टीवी स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम मीटिंग दी एलुमनाई में। थैंक यू सो मच। मुझे लगता ही है कि यहाँ पर कभी बैठकर मुझे भी खुशामदीद कहने का मौका दें। आप हमारे बाद आने वाले तलबा में शामिल हैं, हम आपसे बहुत पहले यहाँ से पास आउट इंशाल्लाह ज़रूर आपको भी हम मौका देंगे और कहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करें। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बहुत अच्छा आपने कमेंट दिया है, बहुत शुक्रिया इसके लिए भी कि आप कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज नमल टीवी स्टूडियो में बैठ के, बल्कि नमल टीवी स्टूडियो में नहीं नमल में, क्योंकि आप नमल के गेस्ट हैं और स्पेशली डायरेक्टर साहब के गेस्ट हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है जो आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं? अच्छा, आगाज़ में जब हमने यहाँ से हम अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद गए तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो उस वक्त हमारे इमीडिएट जूनियर्स थे, उनके साथ जान पहचान, कभी कोई इवेंट हो गया, उनकी कोई फेयरवेल पार्टी। आपका बैच भी काफ़ी पुराना है, 2013 नहीं 2003 का मेरा ग्रेजुएशन का बैच था, देन वाज माय मास्टर्स बैच। तो उसके बाद फिर एक लंबा गैप आया और फिर मेरा ख्याल है कि रिसेंटली आप लोगों ने ये दोबारा सिलसिला शुरू किया है, तो इट्स ऑलवेज गुड नमल में जब दोबारा आते हैं, अगरचे अब वो तब्दील हो गई है। बहुत सारे लोग जो अब नमल में स्टडी कर रहे हैं, दे डोंट हैव एन आइडिया कि जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तो इस वक्त यहाँ पर बिल्डिंग्स जिस तरीके से नहीं थी, ग्राउंड्स थोड़ा सा ज़्यादा थे और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बता रहे थे कि ए ब्लॉक था, बी ब्लॉक थे और जहाँ पर हम बैठकर ये स्टूडियो है, ये सिर्फ एक ही बिल्डिंग इस एरिया में होती थी और हॉस्टल होता था, बॉयज़ हॉस्टल। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था इस पूरे एरिया में। फिर जो हम जिस जगह से, जिसको आज आप गेट 1 कहते हैं, तो गेट 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपका जो गेट 2 था वही एक गेट था और एक इस बी ब्लॉक का गेट था जहाँ से आज आप जिसको गेट नंबर 3 कहते हैं। और फिर वो एक मेन ए ब्लॉक हुआ करता था, लाइब्रेरी थी, कैफेटेरिया था और एक सी ब्लॉक हुआ करता था, दैट्स इट। तो ये हमारे दौर का पूरा नमल था और बड़ा ज़बरदस्त। नमल का मेहमान बन के कैसा लग रहा है? बहुत यकीन करें कि मैं जिस वक्त मुझे बाबर ने कॉल की, अब बाबर के साथ आप बहुत सारे लोग उनको एज ए टीचर जानते हैं यहाँ पर, अपने मेंटोर के तौर पर। तो हमारा क्योंकि एज ग्रुप भी सेम है, वो हमारे प्रोड्यूसर हैं। हाँ, वो हमारा एज ग्रुप भी सेम है और हम इकट्ठे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो जब बाबर ने मुझे कॉल की, मैसेज आया, तो आई कॉल्ड हिम बैक इमीडिएटली। तो मैंने कॉल बैक किया तो उस वक्त राब्ता नहीं हो सका। फिर उसने बताया कि इस तरह है, तो हमने अब अपना जो एलुमनाई है उसको बुलाने का सिलसिला शुरू किया। तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि हम यहाँ पर दोबारा आएँ और यहाँ पर बल्कि आने के बाद बहुत सारी आपकी मेमोरीज़ हैं, वो रिफ़्रेश होती हैं कि आप एज ए स्टूडेंट जब हम यहाँ पर होते थे तो इट वाज रियली अ गुड टाइम। अच्छा, आपने मेमोरीज़ की बात की और बिल्कुल जब आप उस इंस्टीट्यूशन में एंटर होते हैं जिससे आपने तालीम हासिल की और एक बड़े अरसे बाद वहाँ पर जाएं और फिर उसके बाद मेहमान के तौर पर जाएं, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब तालिब इल्मी का दौर था तो वो कौन सी ऐसी यादें हैं जिन्हें आप आज भी मिस करते हैं और नमल को जब आप सोचते हैं या जब नमल का नाम आता है, क्योंकि ज़ाहिर आप फील्ड में हैं और ज़ाहिरी बात है और वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स नमल से मिलते होंगे और जब वो नमल का नाम लेते होंगे तो ऐसी कौन सी यादें हैं जो फ़ौरन से आके आपको हिट करती हैं और कहते हैं ओह
میں نمل میں تھا. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس جو اس وقت ٹیم ہے نا, میں 8 بجے کا پروگرام کرتا ہوں, ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی, اور میرے پروڈیوسر نمل سے ہیں, میری جو اے پی کوآرڈینیشن ہے وہ نمل سے ہیں, اے پی کانٹینٹ وہ نمل سے ہیں, اس کے بعد ایک اور اے پی کوآرڈینیشن ہے وہ بھی نمل سے ہے. میرے پاس 4 لوگ نمل سے, 2 اس وقت لاسٹ سیمسٹرز اپنے کر رہے ہیں, پیپرز دے رہے ہیں, 2 آلریڈی ہیں. تو میرے پاس تو ٹیم میں ہی نمل کے اتنے لوگ ہیں جن سے حال احوال آپ لوگوں کا ملتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اسی طرح شرارتی تھے جس طرح آج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا, آج ہم تبدیل ہو گئے, تھوڑا سا سیریسنس آ جاتی ہے, آپ گفتگو میں تھوڑا سا محتاط ہو جاتے ہیں. ہم بھی اتنے ہی بلنٹ تھے اور اسی طریقے کی حرکتیں کیا کرتے تھے, اسی طریقے کی شرارتیں کرتے تھے جیسے آج آپ کو اسٹوڈنٹس یہاں پر نظر آتے ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اب تو آپ کے پاس لیکن کوئی ایسا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نمل میں تھا تو نمل سے میری یہ یاد جو ہے ہمیشہ آخری دم تک میرے ساتھ جڑی رہی. بہت ساری یادیں ہیں نمل کے ساتھ, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ بریگیڈیئر سہولت رضا جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے, اور پھر مفتی جمیل الدین احمد صاحب ہوتے تھے, شفیق کمبو صاحب ہوا کرتے تھے. تو مجھے یعنی کہ آپ آج اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس ڈپارٹمنٹ میں جو سب سے پہلے ایک کمیونیکیشن کوریڈور کے نام سے وال پیپر کا آغاز کیا گیا تھا. ایز اے نیوز پیپر ہم اس کو چھاپتے تھے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ڈسٹریبیوشن کے لیے اس کی پرنٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی. اس کی جو مین فلم ہے وہ بن کے ہم اس کو پیسٹ کیا کرتے تھے نوٹس بورڈز پہ. تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اور بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. سیمسٹر 2 تھا میرا, سیکنڈ سیمسٹر تھا, اور اسی دوران ہم نے کام بھی شروع کر دیا تھا. دی پوسٹ نیوز پیپر سٹارٹ ہوا تھا, اور اسی ایکسپیرینس نے آپ کو فیلڈ میں ہیلپ آؤٹ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. اس وہ جو ہم ایک بنایا کرتے تھے کمیونیکیشن کوریڈور کے نام سے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس کی کوئی کاپی میرے پاس اب نہیں بچی. آپ لے کے آتے اور آج ہم اپنے ناظرین کو بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اور جو ہماری آڈینس ہے اس کو دکھاتے ہیں کہ تو وہ ہماری یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کی پہلی پبلیکیشن تھی جو میں نے ایز این ایڈیٹر سٹارٹ کی تھی. تو وہ اس پوری یونیورسٹی کے جتنے بھی نوٹس بورڈز, آج تو پتہ نہیں نوٹس بورڈ پہ ظاہر ہے کہ ڈیٹ شیٹ لگ جاتی ہے, ریزلٹس لگ جاتے ہیں, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا ایک نیوز پیپر سمجھ لیں کہ وہ چھپتا تھا اور وہ وہاں پر لگا کرتا تھا. اور جب پہلی مرتبہ لگا تو بہت زیادہ فیڈ بیک آیا. پھر ہم نے تواتر کے ساتھ کیا, 4-5 اس کے ایڈیشن نکالے. تو وہ ایکسپیرینس بڑا زبردست تھا, اور اس نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا فیلڈ میں بھی, ادروائز بھی. اچھا, اسے یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں بحیثیت اسٹوڈنٹ تھے, ظاہری بات ہے آپ نے میڈیا اسی سوچ کے ساتھ, اور ہر میڈیا اسٹوڈنٹ کا یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں میڈیا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میڈیا کے اندر ہی سرو کروں گا, اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ میں اینکر بنوں گا. تو آپ کی کیا سوچ تھی, اور آپ نے یہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد سٹارٹ کہاں سے لیا, اور کن کن چیلنجز کا سامنا کیا؟ اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پر آپ ایکسرسائز کرتے رہے ایک نیوز پیپر کے لیے, تو کتنا آپ کے لیے بینیفیشل رہا مارکیٹ میں جا کے, فیلڈ میں جا کے؟ اچھا, فیلڈ میں جا کے جو یہاں کی چیز مجھے سب سے زیادہ جس نے بینیفٹ کیا, دیٹ واز دی کانفیڈنس اینڈ لینگویج. میں نے گریجویشن بھی یہاں سے کیا تھا ماڈرن لینگویجز میں, اس میں فرینچ پڑھی تھی, انگریزی پڑھی تھی, اور کمنگ آف ساؤتھ پنجاب ہمارا کوئی جو ہے وہ زبان و بیان پہ اتنا عبور نہیں ہوتا. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, میجورٹی کی, اسپیسیفک کیسز ہیں آبویسلی, دیر آر گڈ پیپل, گڈ اسٹوڈنٹس ایز ویل, لیکن ظاہر ہے کہ انگریزی از ناٹ آر میڈیم, وہاں پر نہیں پڑھائی جاتی. وہ یہاں پر آ کر سیکھی تھی, تو میں نے آغاز ہی انگلش نیوز پیپر سے کیا تھا. اور ساؤتھ پنجاب سے آنا, اور پھر اس کے بعد سیکھنا, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک علیحدہ سے ٹاسک ہے. تو ایک تو لینگویج کا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایج ملا جو یہاں پر اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے دور میں, ابھی آج کل نہیں مجھے پتا کہ کس قسم کی جو ہے وہ کورسز ہیں, کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہمارے وقت میں بہت آغاز کا وقت تھا, ایکسپیریمنٹیشن بھی ہو رہی تھی, نئی چیزیں بھی ہو رہی تھیں, جیسے 2002 میں میڈیا پاکستان جس طرح میں ماڈیولز بن رہے ہوتے ہیں, تو ایک سیٹ ماڈل نہیں تھا. تو وہ کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن کی سٹیج تھی, تو اس میں لبرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں آپ نئی چیزیں جو ہیں ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ہمارے ٹیچرز
کوئی بہت زیادہ کچھ تو تھے بہت سینئر، پر کچھ تھے جو ہمارے ایج گروپ کے تھے، تو ان کے ساتھ ایک فرینکنیس بھی تھی، ان کے ساتھ بانڈنگ بھی بن جاتی ہے. ہاں، تو کلاس میں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیچر ایک اور طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں، بٹ مینی آف آر ٹیچرز وی ور فرینڈس آؤٹ سائڈ دا کلاس. تو اس دوران پھر ان کا جو ایکسپیرینس تھا، سم آف دیم ہیڈ پاسڈ آؤٹ فرام پنجاب یونیورسٹی یا دوسری جگہوں سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک تو ہمارا ایک انٹریکشن بہت فرینک تھا، جس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. پھر کیونکہ وہ ایک فرینکنیس کا لیول تھا اور بہت زیادہ ہیزیٹیشن نہیں تھی، تو ہمارے چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم ان کے ساتھ بڑا فرینکلی ڈسکس کر لیتے تھے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، ابھی میں جا کر جتنے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہوں نا، ایک چیز جو میں نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ یہ اس کو ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے، تو آئی ڈو وانٹ ٹو اسپیسیفائی دس تھنگ، کہ میں جس سے بھی پوچھتا ہوں وہ اینکر بننا چاہتا ہے. یہ کہانی میری سمجھ سے باہر ہے. آپ میرے سے پوچھیں، میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا ماسٹرز کرنے کے دوران کہ ایم میں کہیں نہیں تھا کہ میں نے اینکر بننا ہے، میں نے کوئی پروگرام کرنا ہے. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے رپورٹر، اور میرا یہ تھا کہ میں نے آغاز جو ہے وہ کرنا ہے اخبار سے، 2-3 سال اخبار میں نے رپورٹنگ سے کام کرنا ہے. اس کے بعد میں ٹی وی جرنلزم میں شفٹ کر جاؤں گا، لکھنے کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اور آفٹر 10-12-15 ایئرس میں پھر دیکھوں گا کہ میں نے کہیں پڑھانا ہے، ساتھ میں اس کو جاری رکھنا ہے، انالیسس کہیں دینا ہے یا کیا. تو لگ بھگ میری کریئر کی ٹریجیکٹری ایسے رہی ہے. دی پوسٹ اخبار، پھر دی نیشن، پھر جیو نیوز، پھر دنیا نیوز، درمیان میں ایک بریف سٹنٹ تھا بول کا، لیکن پھر واپس دنیا نیوز آ گیا تھا. پھر ایک چینل تھا یہاں سے انگریزی زبان میں آیا، اس کا میں بیورو چیف تھا اسلام آباد کا، انڈس، اٹ واز این انٹرنیشنل انگلش نیوز چینل. اس کے بعد پھر ساتھ میں ڈائنامکس چینج ہو گئی. سوشل میڈیا جس کا کہیں پر پہلے ذکر ہی نہیں تھا، جو کہ اب ہے، آج تو بہت آسان ہو گیا ہے نا، ایکسیس ٹو انفارمیشن. آپ بہت سارے لوگ اب اے آئی ٹولز کو یوز کرتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ کے اوپر چیزیں مل جاتی ہیں، آپ فون کے اوپر بڑے آرام سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. جب ہم نے جرنلزم سٹارٹ کی تھی اس وقت اتنا ایز نہیں تھا، اتنی آسانی نہیں تھی. ہم آن گراؤنڈ جا کر چیزوں کو کور کیا کرتے تھے، ایسے چیزیں بنی بنائی آپ کے پاس آ نہیں جاتی تھیں. جیسے ابھی ٹکٹ جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس نے لے لیا. لیکن اس ٹائم کے چیلنجز، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں، تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں، اس زمانے سے مراد جو آپ کا انیشیل ٹائم ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا 2002 میں ہی میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا ایک بوم آیا پاکستان میں، تو ان چیلنجز کو اور جو آج کے چیلنجز ہیں ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا اویئر ہیں ان چیلنجز سے؟ اچھا، میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پراپرلی سینسٹائز کیا جاتا ہے، یا میجورٹی سے جب آپ بات کرتے ہیں اور ہر بندہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ میں اینکر بننا چاہتا ہوں، یا جو میرے پاس اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف پوزیشنز پر رہتے ہوئے ینگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں فار جاب، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ایوری سنگل اسٹوڈنٹ اینڈز اپ سیئنگ کہ وہ اسکرین کے اوپر آ کر کچھ کرنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ سٹیپس ہیں، کوئی طریقہ کار ہے. آپ ایسے جس دن آپ سوچتے ہیں آپ آ کر اس سے اگلے دن اسکرین پر نہیں بیٹھ سکتے. اور اس دوران ایک چیز جس کو بہت زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت کہنے کو سپیس نہیں تھی، لیکن بہت سپیس تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپڈ مشرومنگ آپ کے ہاں الیکٹرانک میڈیا کی 2002 آنورڈ سٹارٹ ہوئی ہے، اینڈ 2005-06 واز ایکچولی دا ٹائم جس وقت آپ کے ہاں ایک دم بوم آیا ہے الیکٹرانک میڈیا کا. اس وقت لوگ تو بہت تھے، اسپیشلسٹ نہیں تھے جنہوں نے میڈیا کو سٹڈی کیا ہو، جن کو ٹی وی جرنلزم کی ڈائنامکس آتی ہو. تو ہمارے ہاں جو اس وقت کی ٹی وی نیوز انڈسٹری ہے اس کو ہیومن ریسورس فراہم کیا اخبار نے. تو وہاں پر نئے جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے میڈیا کو سٹڈی کیا ہوا تھا، کیمرہ پڑھا ہوا تھا، ویژول میڈیا پڑھا ہوا تھا، ان کے لیے جگہ بنانا نسبتاً آسان تھا. اب چیزیں سیچوریٹ ہوتی چلی گئیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. مطلب 2020
میں میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے فوری طور پر سوشل میڈیا پر سوئچ کرنا چاہیے، ورنہ میں اس دوڑ میں ہو سکتا ہے پیچھے رہ جاؤں. اور مجھے یہ پھر ریئلائز ہوا ریسنٹلی کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو پھر آج میں کس پوائنٹ پر ہوتا. میں نے ٹائملی سٹارٹ کر لیا. یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ایکومولیٹو میری لائک 750,000 تقریباً 7 لاکھ کی اب فالوئنگ ہے. اور اس میں سب سے اسٹرانگ پریزنس کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہے، بہت سارے لوگ وہاں پر فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں. تو آپ نے چینج کرنا ہے خود کو وقت کے ساتھ. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج جس ان کو وقت کیا آئیں گے، سجیسٹ کریں گے؟ جو اس وقت اسٹوڈنٹس آئیں گے میڈیا میں، اب اتنی چیزیں سیچوریٹ ہو چکی ہیں. آپ سوشل میڈیا مینیجر ہیں، جو اچھے سوشل میڈیا مینیجرز ہیں میں انہیں جانتا ہوں. دے ہیو ویری گڈ کریئر ٹراجیکٹری، دے آر میکنگ ویری گڈ منی آؤٹ آف اٹ، دے آر فالوئنگ اے گڈ کریئر پاتھ. ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں جو اس کو لیٹ آؤٹ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنائے ہیں، جو اس وقت مختلف چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز، شارٹ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں. اپنا سوشل میڈیا، کچھ ایسے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس یا ینگ لوگ جنہوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے اور بڑے سکسیزفل بنائے. ہمارے کچھ ایسے کولیگز ہیں جنہوں نے ٹائملی یا جن کے بھائیوں نے سٹارٹ کیا، وہ اب ملینز آف ویوز ان کے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو یہ سارے ظاہر ہے کہ جو لوگ ایک چیز میں رک جاتے ہیں، اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اڈیپٹیبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. مے بی آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2025، یہ چیزیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آبسلیٹ ہو جائے. آج سے 20-25 سال 30 سال کے بعد جس کو آپ پیپر کہتے ہیں، یہ پیپر ول سیز ٹو ایگزسٹ. موسٹ پروبیبلی آپ کو جو ہے وہ کتابیں میوزیمز میں ملیں گی. یعنی چیز آپ کو آپ کے پاس گیجٹس کے اوپر آپ اویلیبل کو ہر وقت ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو آپ یہی مشورہ دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ آئے. اور کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہے تو آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، مجھے آپ سے 3 جملے چاہیے. نمل، میڈیا ڈپارٹمنٹ اینڈ دا میڈیا فیکلٹی. نمل از لو. اچھا، مطلب میں نے لک بیک، میں نے تو اپنا گریجویشن بھی یہاں سے کیا، ماسٹرز بھی یہاں پر کیا، پھر اس کے بعد 1 سال میں نے یہاں پر ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر پڑھایا بھی ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں. تو نمل کے حوالے سے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اٹ گیو می وٹ آئی ایم ٹوڈے. obviously میرے جو سینئرز ہیں، مائی ایڈیٹرز آل along مائی کریئر، 5-6-7 آرگنائزیشنز میں کام کیا، ان کا اپنا ایک رول ہے. لیکن جو آپ کا الما میٹر ہے جہاں پر آپ نے آ کر سب سے پہلے اپنے سکلز کو ہون کیا، چزل کیا، تو وہ تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اینڈ میڈیا فیکلٹی. اور جو ہماری یہاں پر فیکلٹی تھی اس نے obviously ہمارا وہ جو وقت ہے جب آئی لک بیک تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کریئر میں جس سٹیج پر ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. آپ کی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، آپ کا اپنا ایفرٹ ہوتا ہے. خدا نے آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کو ایکسپلور کرنے میں آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، آپ کی جو آپ کے جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا جو کردار ہوتا ہے، آئی تھنک وہ بڑا ہی پرائمری رول. اچھا عیسیٰ، آپ نے تو یہ بریفلی ایکسپلین کر لیا، لیکن مجھے ایک جملہ چاہیے. میں واپس اسی پہ اٹکا ہوا ہوں. ایک جملہ دیں. نمل، میڈیا ڈپارٹمنٹ اینڈ فیکلٹی. لو all 3 of them. All 3 of them. Thank you. بہت شکریہ عیسیٰ، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. یقینی طور پہ آپ ایک سٹار ہیں اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں. آپ یہاں پر آئے اور ناظرین، جس شخصیت سے آپ ملے، میڈیا انڈسٹری کا ایک نام ہے اور یقینی طور پر ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگلی مرتبہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.